बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, आप में से बहुत से लोग वो होंगे जिन्होंने बचपन से कुछ ना कुछ उनकी दीनी यादें होंगी, दीनी मुताले की और दिलचस्प मुताले की। तो वो लेकिन यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ उम्रों के मुख्तलिफ़ मरहलों के लोग हैं। तो मैं जिन यादों की बात कर रहा हूँ वो आप में से कितने लोगों को हासिल हुई, कितने लोगों को नहीं हासिल हुई, तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बचपन में नूर कितने लोगों ने देखा, पढ़ा? नूर, अच्छा। और हिलाल। और एक कहानी थी नकली शहज़ादा और हमारा इब्न बतूता। अच्छा, टूटी घड़ी के भूत किसने पढ़ी? टूटी घड़ी के भूत किसने पढ़ी? किसी ने नहीं हैं? आपने पढ़ी? मौलाना आपने? तो ये हमारे बचपन की खुशगवार यादें हैं। नकली शहज़ादा, हमारा इब्न बतूता, तारीख़ के कारनामे किसके? शुएब मीनाई की, जिसमें टूटी घड़ी के भूत भी है। खालिद के कारनामे एस.एम. फजीलत साहब की, हिलाल, नूर, हादी और ऐसी बहुत सारी खूबसूरत किताबें जो हमने अपने बचपन में पढ़ी, आपने, हमने। तो एक मरतबा मैं माइल खैराबादी साहब के पास बैठा हुआ था उनके घर पे, तो उन्होंने ज़िक्र करने लगे कि वो पाकिस्तान गए थे, वहाँ उनकी लोगों से मुलाकात हुई। तो बाज़ लोग आए, उन्होंने कहा कि माइल साहब, आपकी किताबें उन घरों में पहुंच जाती हैं जहां पर मौलाना मौदूदी के घरों, मौलाना मौदूदी की किताबें पहुंचने पर पाबंदी है। तो जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी वगैरह, तो वो लोग मौलाना मौदूदी की किताबों को अपने यहाँ नहीं आने देते हैं, लेकिन आपकी किताबें जो उन सब घरों में पहुंच जाती हैं। यही हिंदुस्तान का भी मामला था कि बहुत से ऐसे घर जहाँ पर कि मौलाना मौदूदी की किताबें, तहरीकी किताबें नहीं पहुँच सकती थी, वहाँ माइल साहब की बच्चों के लिए, औरतों के लिए लिखी हुई किताबें वो बड़ी आसानी से पहुँचती थी और बहुत शौक़ से पढ़ी जाती थी। और फिर जो लोग बचपन में माइल चचा को पढ़ते थे वो फिर बड़े होकर मौलाना मौदूदी को बहुत आसानी से पढ़ते थे। तो वो एक बहुत ही फितरी तरीक़ा था, फितरी अमल था कि आप बचपन में माइल साहब को पढ़ें और उन जैसे दीगर बहुत से लोगों को पढ़ें, और उसके बाद फिर जब आगे बढ़ें तो फिर आप बहुत आसानी के साथ आप शिफ्ट लेते थे मौलाना मौदूदी की और तहरीक के दीगर लोगों की किताबों पर। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि न माइल चचा हमारे दरमियान रहे, न दीगर लोग हमारे दरमियान रहे, और अब बच्चों के लिए लिटरेचर लिखने वाले हमारे यहाँ तकरीबन नहीं के बराबर हैं। और उस तरह का लिटरेचर जो बिल्कुल हाथों हाथ लिया जाए और बच्चों के जहन व दिमाग पर बहुत अच्छा असर डाले, तो ऐसे लिटरेचर तो हमारे यहाँ तैयार करने वाले अभी लोग नहीं हैं। मोहतरम अमीर जमात बार बार ये बात कहते हैं कि जो सलाहियतें हमारे यहाँ पहले थीं और गुम हो गई, अब नहीं रहीं, मरहूम हो गई, उन सलाहियतों में से एक सलाहियत जो है वो बच्चों के लिए लिखने वालों की है। बच्चों के सिलसिले में एक वो लिटरेचर है जिसको जब आप मरकज़ी मकतबे की फ़हरिस्त खोलेंगे तो वो देखेंगे कि वो दरसी लिटरेचर में वो किताबें हैं, दरसी लिटरेचर के तहत। तो उसमें आसान कहानियाँ, मुन्नी कहानियाँ, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बुज़ुर्ग 2 हिस्से, सच्चा दीन 4 हिस्से, हमारी किताब पहले 4-5 हिस्से थे, अब 10 हिस्से तक पहुंच गए, मोतियों का हार 4 हिस्से, अखलाकी कहानियाँ 4 हिस्से, तरबियती कहानियाँ 4 हिस्से। तो ये वो किताबें हैं जो कि लिखी गई थी बच्चों के लिए, और बाद में फिर ये महसूस किया गया कि इनको मदारिस के निसाब में, दरसगाहों के निसाब में दाखिल कर लिया जाए, मकतब के निसाब में, तो वहाँ पर वो मतलब ये कि निसाबी और हम निसाबी दोनों सरगर्मियों में उनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो ये जो किताबें आपके सामने मैंने रखी हैं, ये बच्चों का तालीमी लिटरेचर है ना, बच्चों का तालीमी लिटरेचर। ये किताबें बहुत आसानी से मुयस्सर हैं, आमतौर से मिल जाती हैं, मरकज़ी मकतबे से लोग लेते हैं और बहुत
تیزی کے ساتھ نکلنے والی کتابیں ہیں، یعنی ہر سال بڑی تعداد میں چھپتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں، اسکولوں میں چلائی جاتی ہیں، اور بہت ہی مفید کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک باقاعدہ مرکزی مکتبے کی فہرست میں ایک صفحہ ہے مائل خیر آبادی کی کتابوں کا بچوں کے لیے، تو اس میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہاں جب آپ آئے ہیں تو آپ مرکزی مکتبے کی فہرست تو اپنے ساتھ لے لیجیے، وہاں پر ملتی ہے مرکزی مکتبے جا کے، تو اس فہرست میں یہ کتابیں آپ کے سامنے رہیں گی۔ تحریک کے قدیم و جدید لکھنے والے، تو اس میں سب سے نمایاں نام تو وہی مائل خیر آبادی کا ہے، اور دیکھا جائے تو اسی درجے کا بہت نمایاں نام جو ہے وہ افضل حسین صاحب مرحوم کا ہے۔ تو افضل حسین صاحب نے درسی کتابیں لکھی اور مائل صاحب نے غیر درسی کتابیں لکھی، لیکن دونوں نے بچوں کے لیے کتابیں لکھی۔ پھر ابن فرید صاحب نے بھی لکھا، ابو سلیم عبدالحی صاحب کی بھی کتابیں ہیں بچوں کے لیے، اور ادارہ الاسناد کے بہت ہی قدیم اس کو گویا کہ بالکل قائم رکھنے والے مرتضیٰ ساحل تسلیمی، انہوں نے تو بہت عرصے تک بچوں کے لیے خدمت کی اور بہت کچھ بچوں کے لیے تیار کیا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایس ایم فضیلت اور شعیب مینائی، ان لوگوں نے اس زمانے میں جب کہ جاسوسی ناول پڑھنا گناہ سمجھا جاتا تھا اور بچوں کی یہ تھا کہ اخلاقی تربیت پر وہ بہت ہی برا اثر ڈالتا ہے، اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے دینی اقدار کے ساتھ جاسوسی ناول لکھے، اور وہ مطلب یہ بہت پڑھے گئے، بہت ہاتھوں ہاتھ لیے گئے۔ عرفان خلیلی صاحب، انہوں نے بھی کتابیں لکھی بچوں کے لیے۔ ابھی دو لوگ کافی محنت کر رہے ہیں بچوں کی تیاری، لٹریچر کی تیاری پہ۔ ایک مہاراشٹر میں کوکن کے علاقے میں اختر سلطان اصلاحی صاحب ہیں، دوسرے اعظم گڑھ میں محمد عارف اصلاحی صاحب ہیں، انہوں نے 50 کتابیں بچوں کے لیے تیار کی ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو کہ تحریک کے قدیم اور جدید لکھنے والے ہیں۔ جو بچوں کے لیے اشاعتی ادارے ہیں بہت مشہور، تو یہ کچھ اشاعتی ادارے ہیں بچوں کے لٹریچر کے لیے، جس میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان NCPUL، انہوں نے بہت اچھی خاصی کتابیں تیار کی ہیں بچوں کے لیے، اور اس میں جن اخلاقی اقدار کے ہم داعی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ کتابیں تیار کی گئی ہیں۔ کلاسک آرٹس دلی، ان کی کافی اچھی اچھی کتابیں ایک زمانے میں چلتی رہیں، آج کل تو شاید چھپ نہیں رہی ہیں نا ان کی کتابیں۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ دلی میں، انہوں نے بھی اچھا خاصا لٹریچر تیار کیا ہے بچوں کے لیے، کہانیوں کی کتابیں بہت زیادہ، اور یہ NCPUL کی اور مکتبہ جامعہ کی کتابیں جو بہت ہی رعایتی قیمت پر ملتی ہیں، تو پورا ان کا بڑا سیٹ ہے جو حاصل کر لینا چاہیے۔ مکتبہ الحسنات کی کتابیں بھی، مکتبہ الحسنات کی خدمات کی تو بہت ہی قدیم تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ کتابیں انگریزی میں، ظاہر ہے کہ انگریزی میں ہمارے ہاں کتابیں بچوں کے لیے تیار نہیں ہو سکی ہیں، وہ ابھی میدان پورا خالی ہے، لیکن کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہندوستان میں۔ تو اس میں یہ جو آپ کے ہارپر کولنس ہیں اور PK لیوک ہے، ٹولیکا ہے، لیکن اس میں جو سب سے اس وقت چھایا ہوا ادارہ ہے وہ پرتھم بکس ہے۔ پرتھم بکس والوں نے بہت، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں تیار کرائی ہیں بچوں کے لیے، اور انہوں نے بھی اس کا لحاظ کیا ہے کہ جو ہماری مورل ویلیوز ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، ان کو کی رعایت کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، سارے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ تو ہندوستان میں بھی بہت سے غیر مسلم ادارے ایسے ہیں، چاہے وہ لٹریچر تیار کرنے والے ہوں، کہانیوں کی کتابیں یا کہانیوں کے ویڈیوز تیار کرنے والے ہیں، وہ اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ قدروں کی تعلیم ہو۔ تو اس لیے کچھ اچھی چیزیں ادھر سے بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو پرتھم بکس ہے، ان کی کتابیں بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں تیار کی ہیں انہوں نے، اور ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں جو ہے اس کے PDF جو ہے وہ
نیٹ پہ ڈال دی ہیں فری میں، آپ فری میں جو ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں خریدنا ہے، اور خریدنے کے لیے بھی ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی مناسب ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ ابھی اویلیبل ہیں، یعنی وہ اشاعتی ادارے جن سے کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگلا، وائٹ ڈاٹ ہمارا ایس آئی او کا جو اشاعتی ادارہ ہے، تو انہوں نے بھی کچھ اچھی کوششیں کی ہیں۔ ہے یہ کہ جو ہمارے پرانی کتابیں تھیں اور جو اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا ہے، مرکزی مکتبہ اور اسناد وغیرہ، کلاسک آرٹس وغیرہ سے جو شائع ہوتی رہی، وہ مطلب یہ کہ بغیر تصویر کے، بغیر السٹریشن کے صرف کہانیاں ہوتی ہیں۔ ابھی یہ جو نیا ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ کہانی کے ساتھ السٹریشن بہت اچھا خاصا ہونا چاہیے، تبھی بچے جو ہے وہ اس کو دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک صفحے پر کچھ سطروں کی کہانی ہے اور باقی پورا جو ہے وہ السٹریشن ہے، تو چھوٹے جو بچے ہیں ان کو اس سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ تو اس کا تجربہ وائٹ ڈاٹ والوں نے کیا، اور مائل صاحب کی 2 کتابیں، موٹا بادشاہ اور الو ملو اور ہم، ان دونوں کو انہوں نے السٹریشن کے ساتھ شائع کیا ہے۔ تو اس سے کتاب کی قیمت تھوڑا بڑھ جاتی ہے، لیکن جو اس کی کا اٹریکشن ہے، اس کی دلکشی ہے، وہ کئی گنا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے قیمت زیادہ دے کر بھی اور زیادہ لگا کے بھی لینے والے نقصان میں نہیں رہتے، کیونکہ آپ زیادہ بچوں کو ادھر متوجہ کریں گے، اور وہی اصل ہے کہ بچوں کی توجہ، ورنہ اگر بڑوں کے شیپ میں بچوں کی کتابیں رہیں گی تو وہ پھر اس سے مانوس نہیں ہو پاتے ہیں۔ اگلا، ایک انگریزی میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی ہمارے ہاں وہ خلا باقی ہے جس کو پر کرنا ہے، آگے میں اس پر بات کروں گا۔ یہاں گڈ ورڈ والوں نے ایک بڑی کوشش کی ہے، اور انہوں نے السٹریشن کے ساتھ اچھی خاصی کتابیں شائع کی ہیں جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور کافی مہنگی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت خریدی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس میں جو السٹریشن ہے وہ بہت خاص ہے، ان کا اچھی کوالٹی کا ہے، اور کتابوں کی جو فزیکل کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو جیسے 365 صحابہ کی کہانیاں، 365 دن قرآن کے ساتھ قرآن کی کہانیاں، اور اسی طرح سے مختلف انہوں نے کہانیاں بنائی ہیں۔ اگلا، انٹرنیشنل سطح پر ایک ادارہ ہے، اب اس کا نام کیوب ہے، پہلے وہ UK فاؤنڈیشن یا اسلامک فاؤنڈیشن کے نام سے تھا، انہوں نے اب وہ کیوب کے نام سے کتابیں چھاپنا شروع کی ہیں۔ تو بچوں کے لیے انہوں نے کافی زبردست لٹریچر تیار کیا انگریزی میں، طلب کیا جا سکتا ہے، یہاں بھی آ سکتی ہے وہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا قیمت ان کی زیادہ ہے۔ تو اب جیسے وہ علی ایک کردار انہوں نے بنایا، علی اینڈ دا زو اسکیپ، تو علی کی بہت ساری کہانیوں کی وہ ہیں۔ اسی طرح سے مائی فرسٹ بک اباؤٹ حج، مائی فرسٹ بک اباؤٹ رمضان، اس طرح کی السٹریشن والی انگریزی میں بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے تیار کی ہیں۔ منگانے میں ظاہر ہے کہ وہ خرچ بڑھے گا، لیکن یہ کہ ایک متبادل موجود ہے جو ذرا ایکسپینسو ہے، اچھا خاصا ایکسپینسو ہے، لیکن یہ متبادل ہے۔ آگے، ایک اچھا تجربہ گوا والوں نے کیا۔ گوا سے کوئی آئے یہاں پر؟ آپ ہیں، اور کون خواتین میں؟ نہیں۔ تو گوا میں آپ کو معلوم ہے کس نے یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ اچھا، 4 لوگ اس میں شامل ہیں، جی۔ تو یہ ایک کہ جو مائل صاحب کی کتاب ایک ہے نا 99 قتل کے بعد، اس کہانی کی کتاب کو انہوں نے مرسی کے نام سے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد پھر السٹریشن کے ساتھ انہوں نے شائع کیا۔ تھوڑا ڈراؤنی لگتی ہے، مطلب بچوں کو تھوڑا ڈر لگے گا، لیکن بچوں کو آج کل اسی میں مزہ آتا ہے، وہ تھوڑا ڈاؤنی چیزیں، ایڈونچر والی چیزیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو جو بچوں کا جو نیا ٹیسٹ ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو اس پر پھر وہ تصنیفی اکیڈمی میں آئی تھی، ہم نے بھی، ہمارے افراد نے بھی اس پر کی لینگویج کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے کام کیا، اور اس کے بعد یہ ابھی مرکزی مکتبے سے اشاعت کے مرحلے میں ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک انوکھا تجربہ ہے ہمارے تحریک کے دائرے میں کہ اردو کتاب کو عربی کیا گیا، یعنی انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، پھر السٹریشن کر کے خود ہی ان لوگوں نے تیار کر کے شائع کیا۔ تو یہ حلقے کی سطح پر ان لوگوں نے اپنے طور پر یہ کام کیا،
انتظار نہیں کیا کہ کہیں سے ہو کے آئے گا تو وہ لیں گے۔ اب ہم یہ دوسرا یہ تو لٹریچر کے بارے میں ہو گیا کہ یہ لٹریچر اویلیبل ہے، دستیاب ہے، اردو میں یہ ہے، انگریزی میں یہ ہے، تحریکی حلقے کا تیار کیا ہوا یہ ہے، غیر تحریکی، یہ سب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے تقاضوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ کتابیں بچوں تک پہنچائیں کیسے، تو اس کے لیے ایک شکل یہ ہے کہ بچوں کی لائبریریاں بنائی جائیں، مقامات کی سطح پر بچوں کی لائبریری ہو۔ یہ کنسیپٹ ابھی بہت زیادہ رائج نہیں ہوا، لیکن یہ بہت مفید ہو سکتا ہے، اور اس لائبریری کی کئی جگہ ہیں ہمارے پاس اویلیبل۔ مثال کے طور پر جو ہمارے بہت سارے اسکول ہمارے دائرۂ اثر میں ہیں، جو ہمارے اسکول ہیں وہاں پر تو پہلے نمبر پہ یہ ہونا چاہیے، اور جو دائرۂ اثر میں وہاں ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے لسٹ تیار کی ہے 300 کتابوں کی، 500 کتابوں کی، بچوں کی کتابوں کی، اس لسٹ کے مطابق جو ہے، بلکہ اگر آپ اس کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لیں پورا حلقہ، تو فرض کیجئے کہ ایک حلقہ ہے مہاراشٹر کا، وہ یہ اندازہ لگائیں کہ پورے حلقے میں کتنی لائبریریاں ہم قائم کر سکتے ہیں۔ تو وہ اگر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم 500 لائبریریاں پورے مہاراشٹر میں بنا سکتے ہیں، اور یہ تو ایک چھوٹا ٹارگیٹ ہے دیکھا جائے تو، اور ہر لائبریری میں ہم 300 سے 500 کتابیں رکھیں گے، 300 کتابیں رکھیں گے، یہ بھی ایک چھوٹا ٹارگیٹ ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اس کا پلان کر سکتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں، ان کے ناشروں سے، پبلیشر سے بات کریں۔ آپ بہت ہی رعایتی قیمت پر، چونکہ آپ بڑی تعداد میں خرید رہے ہیں، 500 کتابیں خرید رہے ہیں، ہر کتاب 500 میں، تو آپ کو بہت رعایت میں وہ کتاب ملے گی۔ آپ لائبریری کو خود سے ایک تحریک چلا کے لائبریری حاصل کریں، یعنی اتنی کتابیں، ایک سیٹ جو ہے وہ 500 کتابوں کا ہو، 300 کتابوں کا ہو، اور اس کے بعد پھر آپ مختلف لوگوں کو جا کے کنونس کریں، جیسے جتنے اسکول ہیں آپ کے دائرۂ اثر میں، وہاں کنونس کریں کہ وہاں آپ ایک لائبریری یہ بنائیں، کتابیں ہم آپ کو ڈسکاؤنٹڈ رعایتی قیمت میں ہم فراہم کریں گے، 60%، 50% رعایت کے ساتھ ہم آپ کو کتابیں فراہم کریں گے۔ تو 400 500 کتابوں پر مشتمل لائبریری آپ کے مختلف اسکولوں میں ہو۔ اسی طرح جو محلے کی مسجدیں ہیں وہاں پر بات کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک طاق جو ہے، ایک الماری وہ بچوں کی لائبریری کی بنا دی جائے، اور بچے جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھیں، لے کے ایشو کر کے لے جائیں، پھر لا کے رکھ دیں، یا وہیں بیٹھ کے پڑھیں۔ ایک سرگرمی مسجد میں ہو سکتی ہے، جگہ وہاں موجود ہے۔ جو ہمارے تحریکی دفاتر ہیں مختلف مقامات پر، وہاں پر بچوں کی لائبریری ہو، اور پھر جو پبلک لائبریریاں مختلف مقامات پر ہیں وہاں پر جا کے بات کر کے آپ وہاں پر بھی ایک گوشہ جو ہے وہ اپنی لائبریری کے لیے لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک، اگر آپ اس میں ظاہر ہے کہ وہ اسکول اور وہ آپ کو پیسے بھی دیں گے، ڈونیٹ، مطلب یہ خرید کے لیں گے، تو لائبریری وہاں بن جائے گی، آپ کی اپنی طرف سے صرف ایک منظم جد و جہد ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ پورے اپنے حلقے میں جگہ جگہ لائبریری قائم کر لیں گے۔ یہ بچے جب کتابیں پڑھیں گے تو پھر وہ ان کے اندر پڑھنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ بہت ساری صلاحیتیں پڑھنے سے بڑھتی ہیں، صرف ایک پڑھنے کی صلاحیت نہیں بڑھتی ہے، بلکہ پھر کتاب کے اندر جو صلاحیتیں بڑھانے کے جو منصوبے ہیں، جو اہداف ہیں، وہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی چلڈرن سرکل میں بہت ہی باصلاحیت قسم کے اچھی خاصی ایک بچوں کی ٹیم جمع ہو سکتی ہے۔ تو یہ لائبریریوں کا کنسیپٹ ہے۔ اگلا، اچھا آپ اپنے گھر میں، تو وہ تو سب سے مطلب یہ کہ وہ آپ کا اپنا ڈیسیزن ہے، آپ لوگوں کو آمادہ کریں کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کی ایک لائبریری ہونی چاہیے، اور اس لائبریری میں اتنی کتابیں ہونی چاہیے، اور چونکہ کتابیں حاصل کرنا مشکل ہے آپ کے لیے، اور وہ جب آپ لیں گے تو وہ مہنگی ملیں گی، تو ہم چونکہ بلک میں لے رہے ہیں تو ہم ڈسکاؤنٹ کافی بڑی رعایت پہ ملے گی، اور ہم آپ کو پہنچا سکیں گے۔ اچھا، پڑھنے کا شوق کیسا پیدا کریں بچوں میں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ورنہ گھر میں کتابیں رہتی ہیں اور بچے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، خاص طور سے موبائل وغیرہ کا عادی ہونے کے بعد تو بہت ہی مشکل ہو گیا، پہلے ہی مشکل تھا، اب موبائل کے آنے کے بعد اور مشکل ہو گیا۔ تو بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق آپ کو ارادہ کر کے، یعنی شعوری طور پر ایکٹیولی پیدا کرنا ہوگا۔ وہ شوق کیسے پیدا کریں؟ عام طور سے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک عام گھروں کا تکیہ کلام ہے، بڑے جو بچوں سے کہتے ہیں چلو پڑھو، پڑھو، میں دیکھ نہیں رہا ہوں تم کو پڑھتے ہوئے، چلو پڑھنے بیٹھو۔
تو وہ صبح سے شام تک کئی مرتبہ کہہ دیتے ہیں. اچھا بچہ بھی سنتا ہے ایک کان سے, دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے, پھر ادھر ادھر لگ جاتا ہے. شوق تو پیدا ہوتا نہیں, کتاب لے کے بیٹھ جائے گا پھر ادھر ادھر نکل لے گا. لیکن شوق کیسے پیدا کرے, تو اس کا کے لیے آپ کو خود انوالو ہونا پڑے گا. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بچوں کو کتاب لے کر پڑھ کر سنائیں, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ان کتابوں میں بھی ہماری دلچسپی کا بہت زیادہ سامان موجود ہے. تو جس طرح سے پہلے لوگ کہانیاں سناتے تھے, آپ کہانیاں سنانے کی پوزیشن میں تو آج کل اکثر لوگ نہیں ہیں پرانی نانیوں دادیوں کی طرح سے, تو کم سے کم کتاب لے کے تو پڑھ کے سنا سکتے ہیں. تو ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر اچھی چیزیں ہیں. پھر یہ کہ اگلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھیں اور آپ سنیں. اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا. اس میں بھی کیا ہوتا ہے, پرابلم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہا چلو پڑھو, ہم سن رہے ہیں, اب وہ پڑھ رہا ہے, ہمارا تو جی لگ نہیں رہا ہے اس میں, ہمیں دوسرے کام یاد آ رہے ہیں, تو ہم نے فوراً موبائل اٹھایا, اس پہ کچھ دیکھنے لگے, وہ ادھر پڑھ رہا ہے, تو وہ بھی سمجھ گیا کہ ہاں یہ توجہ نہیں دے رہے, اس کا مطلب مجھے بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پھر یا آپ کسی اور کام میں مصروف ہو گئے, کسی سے بات کرنے لگے, کوئی فون آ گیا فون پہ بات کرنے لگے. نہیں, آپ یہ طے کریں کہ جب بچے سے آپ کہیں گے کہ تم پڑھو میں سن رہا ہوں, تو آپ صرف سنیں گے اور پوری توجہ سے سنیں گے اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے سنیں گے, شاباش بہت اچھا پڑھا. وہ جو غلطیاں کر رہا ہے اس کو درست کرتے چلیں گے, جہاں جہاں اس کو مطلب نہیں معلوم ہو رہا ہے مطلب بتاتے چلیں گے. تو وہ جو آپ روزانہ اگر آپ 10 منٹ 15 منٹ دیتے ہیں, تو وہ 15 منٹ پورا اس کے لیے ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایک سیکنڈ کا بھی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جب وہ 1 2 3 4 5 کتابیں پڑھ لے گا, 10 کتابیں پڑھ لے گا بچہ, تو اس کے اندر پھر ایک تو روانی آ جائے گی پڑھنے کی, چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی پڑھنا, اور پھر اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا. جب وہ 10 15 20 کتابیں پڑھ لے گا, پھر آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ خود ہی اس لائن پہ چل پڑے گا, پھر وہ خود کتابیں تلاش کرے گا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر پڑھے گا. پڑھنے پر انعام, ہمت افزائی, یہ دونوں چیزیں بہت, یعنی ایک کتاب اس نے ختم کر لی آپ کی نگرانی میں, تو آپ اس کو انعام دیجئے, ہمت افزائی کیجئے, لوگوں کے سامنے مہمانوں کے سامنے ذکر کیجئے کہ ہمارے بچے نے جو یہ کتاب پڑھ لی ختم کر لی, تو اس کا جو ہے نا وہ شوق بڑھے گا. پھر جب آپ تحفے اور انعامات اپنے بچوں کو دیتے ہیں, تو اس میں اب کتاب سے شوق پیدا ہو گیا, تو پھر اب کتابیں ہی اس کو, یعنی دوسرے تحفے اور انعامات کے ساتھ ترجیحی طور پر آپ اس کو کتابیں دیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے لیے کتابیں لے کے آئیں. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, اسٹیشن پہ اترے, دیکھا ہی کوئی بہت اچھی کتاب آپ کو کہانیوں کی مل گئی بچوں کے لیے, اور دیکھا آپ نے پلٹ کے ہاں یہ ٹھیک ہے دی جا سکتی ہے, آپ خرید کے لے کے جائیں اس کو, بھئی سفر سے میں آیا ہوں تمہارے لیے کتاب لے کے آیا ہوں. آپ دلی آئے ہیں تو یہاں سے کچھ کتابیں بچوں کے لیے لے کے جائیں کہ بھئی یہ میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. یہاں پاپے بھی لوگ لے کے جاتے ہیں, وہ بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں, دلی کے رس پاپے جو ہے نا, لیکن اس کے ساتھ کچھ کتابیں بھی لے کے جائیں. اور پھر کتابوں پر کوئز مقابلے, یہ بھی چلڈرن سرکل میں تو یہ بہت زیادہ ہونے چاہیے کہ آپ نے ایک کتاب بچوں کو دے دی کہ بھئی اس کو پڑھ لو, اب اس کے اوپر جو ہے کوئز کمپٹیشن ہوگا, تو اس میں مختلف سوالات لے کے ان کا مقابلہ کرایا اور ان کو چھوٹا موٹا وہیں پہ انعام دے کے ان کو خوش کر دیا. اگلا دیکھیں جی, نیکسٹ. یہ جو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں ابھی اویلیبل, یہ کتابیں ہمارے بچپن میں تھیں, یہ تیار کی گئیں, اب ایسا ایسا, تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہماری ضرورت کیا ہے, تحریک کی ضرورت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اردو میں تو اچھا خاصا لٹریچر ہے, اس کو اور بھی زیادہ نئی زبان میں لکھنے کی اور اچھے السٹریشن کے ساتھ لانے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے انگریزی زبان میں بچوں کے لیے اچھی کہانی لکھنے والوں کی اس وقت ضرورت ہے. بچوں کے لیے اچھی کہانی لکھنے والے کہ جو محنت کر کے اچھی اچھی کہانیاں لکھیں اور انگریزی میں لکھیں. تو آپ خود اس کی مشق کریں, محنت کریں, جن کے اندر اس کی استطاعت ہو, یا دوسرے جو ذوق رکھنے والے شوق رکھنے والے آپ کے ٹچ میں ہوں, ان کی آپ حوصلہ افزائی کریں, ہمت بڑھائیں کہ بھائی کچھ لکھیے, اچھی چیزیں لکھیے. اب کیا ہے, آج کل شائع کرنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ لکھ کے PDF بنا کر آپ نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں, وہ بھی شائع کرنا ہے, اور بہت سارے اشاعتی ادارے آپ کو ویلکم کریں گے اگر اچھی کہانیاں ان کا مجموعہ تیار ہوتا ہے, لکھی جاتی ہیں. تو
اسی طرح وہ کہانی لکھ کے آپ ہادیہ اورا وغیرہ میں بھیجیں، وہاں پر بھی شائع کی جائیں گی، وہ لوگ بھی ویلکم کریں گے، ان کو بھی ضرورت ہے بچوں کے لیے اچھے پیج وہ رکھنا چاہتے ہیں دلچسپ قسم کے، تو اچھی کہانیاں ان کو بھی لکھ کے دیں، لیکن وہ پرانی کہانیاں نہیں ہونی چاہیے کہ کہانی پڑھ کے کہانی لکھ دی، بلکہ نئے ذوق کے لحاظ سے نئی ٹرمز میں نئے فریم ورک میں جو ہے نا وہ کہانیاں تیار ہونی چاہیے، تو محنت ہونی چاہیے اس پر۔ پھر جو السٹریشن کے جو ماہر ہیں، اچھا ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے، کہانیاں موجود ہیں، السٹریشن کرنے والے نہیں مل رہے ہیں اچھی کوالٹی کے، تو ایسے لوگوں کو آپ تلاش کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، اور ایسے لوگوں کو گروپ بنائیں، مطلب ایک کہانی لکھنے والے، السٹریشن والے، یہ کہانی لکھیں، یہ السٹریشن کریں، دونوں مل کر اور ایک ٹیم ورک کے ذریعے سے کتاب تیار کر دیں۔ اچھی کتاب تیار کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو شائع کرائیں گے، لیکن یہ کہ اس میں دونوں کام کے لیے تلاش کریں آپ، السٹریشن والے، اور پھر السٹریشن میں کیا ہے کہ کسی کے اندر اگر آرٹ کا اس کا ذوق ہے، اس کی ہمت افزائی کریں کہ تم سیکھو، کچھ سافٹ ویئر پروگرام ٹریننگ یہ وہ سب کچھ کر لو تاکہ تم وہ کام اچھی طرح کر سکو۔ خواتین کے پاس ظاہر ہے کہ وقت مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور بچوں سے ان کو دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، بچوں کی نفسیات کو زیادہ سمجھتی ہیں، اور پھر وقت ہوتا ہے ان کے پاس اچھا خاصا، وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، BA MA وغیرہ، اور اس کے بعد پھر وہ گھر میں وقت گزارتی ہیں بچوں کے ساتھ، تو جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو وہ اس میدان میں اچھی طرح استعمال کر سکتی ہیں کہ وہ بچوں کے لیے جو زبان وہ جانتی ہیں اس زبان میں بچوں کے لیے وہ اچھی اچھی کہانیاں لکھیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کی۔ اور پھر خود بچوں میں کہانی لکھنے کا شوق پیدا کریں، یعنی جب آپ بچوں کو پڑھنے کا شوق پیدا کر رہے ہیں نا کہ پڑھو پڑھو پڑھو، اور ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کتابیں دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کے اندر ایک قدم اور آگے بڑھ کر ان کے اندر شوق پیدا کریں کہ وہ کہانی لکھیں۔ ماہل صاحب کی ایک کتاب ہے مضمون نگار کیسے بنے یا کیسے بنا میں، ایسے کچھ، ہاں، میں نے مضمون نویسی یا مضمون نگاری کیسے سیکھی، وہ بہت پیاری کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں کیا ہے کہ وہ چچا میاں جو ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ اب تم کہانی لکھو، اب تم خط لکھو، اب تم آپ بیتی لکھو، اب تم مشاہدہ دیکھا واقعہ لکھو، تو وہ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لے کے ان کو لکھنا سکھا رہے ہیں۔ وہ کتاب آپ لوگ اپنے سامنے رکھیے، اور پھر مختلف بچوں کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے اسی طرح سے ٹرینڈ کیجیے، لکھنے والا بنائیے۔ ہمارے ہاں پڑھنے والے بچے ہیں اچھے خاصے ہیں جو پڑھتے ہیں، لیکن لکھنے والے بچے جو ہیں نا وہ تو بہت ہی کم ہیں جو بچپن ہی سے لکھنا شروع کر دیں۔ تو اگر ایسی ٹیم تیار ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کی، لکھنے والے بچوں کی، تو وہ پھر آگے چل کے بہت اچھا پرفارم کریں گے بچپن ہی سے جب وہ لکھنا شروع کر دیں گے۔ تو بچوں کو قلم پکڑائیے اور نئی نئی چیزیں ان کو لکھنے۔ اچھا، بچوں کے اندر انوویشن بہت ہوتا ہے، ان کا جو امیجنیشن ہے وہ بہت دور تک ہوتا ہے، تو بہت خوبصورت امیجنیشن ہوتا ہے ان کا، تو وہ اچھی چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ پھر بچوں کی کہانیوں کے عمدہ ویڈیو بنائے جائیں، ان کو بھی وہ کام بھی جو ہے ہونا چاہیے، حلقوں کی سطح پر بھی یہ کام خوبی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آخری چیز ہے۔ نیکسٹ، تو اس پر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ نے گفتگو غور سے سنی، اس کے لیے آپ حضرات کا شکریہ۔ اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک منصوبہ لے کر یہاں سے جائیں، بچوں کی لائبریری بنانے کا منصوبہ، اور بچوں کے اندر اپنی نگرانی میں پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کا، اور یہ گھر میں بھی ہو اور پھر چلڈرن سرکل میں بھی ہو۔ چلڈرن سرکل میں بھی آپ کے جو پروگرام ہیں ان میں کتاب پڑھنے کا ایک پروگرام آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی کہانی پڑھ کے سناؤ، ایک بچہ جو کہانی پڑھ کے سنائے اور سارے بچے سنیں، تو اس کے ذریعے سے وہ پڑھنے کا، پڑھ کے سنانے کا، سننے کا، اور سارے شوق جو ہیں چلڈرن سرکل کے پروگراموں میں بہت اچھی طرح سے پیدا ہو سکتے ہیں۔